अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज़ की लिस्ट में इस वक्त पिछले 24 घंटों में जो सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है वो है शिबा इनो। शिबा इनो के हवाले से ऑलरेडी आपको मैं अपडेट कर चुका हूँ कि शिबा की अपनी एक चेन आ रही है शिबाशियम। मुझे लग रहा है कि शायद उसकी एक हाइप बन रही है, इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो गेन कर रही है। अगर तो वजह वही है तो जब तक शिबाशियम चेन नहीं आती, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वैलेंटाइन डे तक ये वो लॉन्च कर देंगे, तो उस वक्त तक मुमकिन है शिबा की प्राइस मज़ीद गेन करे। और कल जो लूना क्लासिक के जो टोकन्स हैं उनकी प्राइस क्यों पम्प कर रही थी, उस हवाले से एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के लास्ट में जाके शेयर करूँगा। लेकिन BTC की प्राइस को अगर चार्ट पे देखें, थोड़ा उसका तजिया करते हैं, तो कल जो मैंने एक पैटर्न बनाया था 4 आवर चार्ट पे, फ़िलहाल मार्केट उसी ख़ास टाइट रेंज के अंदर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है, उसी पैटर्न के अंदर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। और अभी भी देखें, कल प्राइस ने एकदम फिर दोबारा पंप किया था, लेकिन प्राइस इस दोबारा फिर नीचे सपोर्ट को डिस्कवर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ से प्राइस नीचे यहाँ तक आ सकती है, यानी 23,000 की रेंज में आ सकती है। और यहाँ तो ब्रेकआउट करेगी तो नीचे जाएगी 23,000 से, अगर ब्रेकआउट ना किया तो यहाँ से फिर दोबारा पुल बैक होगा, ऊपर प्राइस जो है वो रिकवरी कर सकती है। अच्छा, चूँकि मैं एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ, तो मुझे इतना मालूम है कि मेरी जो कम्युनिटी है उसमें बहुत से अच्छे ट्रेडर्स भी हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। ये BTC की प्राइस के ऊपर एक पैटर्न बिल्ड हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई बंदा है, उसकी इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस है, कोई तजर्बा है, कोई नॉलेज है, तो हमारे साथ शेयर करें। अगर हम BTC को डेली के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे BTC का गोल्डन क्रॉस बन रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि ये हिस्ट्री, बिटकॉइन की हिस्ट्री का 7वां गोल्डन क्रॉस है, जिसके बाद गोल्डन क्रॉस बनता है तो प्राइस पंप करती है। हिस्ट्री यही बता रही है बिटकॉइन की। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो वीकली चार्ट पे हमें BTC की प्राइस के ऊपर डेथ क्रॉस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये दो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं। मेरी तो ये समझ से बालातर है, तो मैं चाहता हूँ जो एक्सपर्ट्स हैं, ज़ाहिरी बात है क्रिप्टो को तो 10 साल हुए हैं ना, इससे पहले ट्रेडिंग, स्टॉक, दी इंडाइसेस, जो दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं, वहाँ पे ये डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस का लाजमी होता होगा। तो आप में से जो बंदा इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस या तजर्बा शेयर करना चाहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी लर्न करूँगा और साथ जो है मेरी कम्युनिटी वाले भी लर्न कर सकते हैं। इथीरियम को देखें, कल इथीरियम ने दोबारा इस प्राइस को, जो कि 1680 की रेंज बनती है, उसको दोबारा रीटेस्ट किया, लेकिन फिर वहाँ से दोबारा नीचे पुल बैक कर लिया। अभी इथीरियम की प्राइस जो है बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है। अब ब्रेकआउट होता है या नहीं, आगे वो आपके साथ कल की वीडियो तक जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक तो ये देखें, यहाँ पे फिर दोबारा इसको रीटेस्ट किया, नीचे आया। एक बार इसको परसों इसने ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद एक बड़ी सी विक बना के नीचे आ गया। ठीक है, आगे आता है मार्केट की न्यूज़ की तरफ। चंद दिन पहले मैंने आपको नाइजेरिया के हवाले से अपडेट किया था कि नाइजेरिया में एक बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर आर्बिट्राज की फैसिलिटी निकलती है, क्योंकि बिटकॉइन की मार्केट में जो प्राइस है वो $23,000 के करीब है, जबकि वहाँ पे बिटकॉइन तकरीबन $40,000 से भी ज़्यादा बिक रहा है। अब CoinDesk ने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल मैं आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका तल्लुक हमारे इस वक्त जो करंट मईशत है उसके साथ भी है। CoinDesk ने ये रिपोर्ट किया कि ये नाइजेरियन इस वजह से वहाँ महंगा BTC ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ डॉलर का जो रेट है सरकारी और ओपन मार्केट में, उसमें वही हालात हैं जो यहाँ इसहाक डार साहब जब आए थे स्टार्ट में, उन्होंने आके डॉलर के मार्केट रेट को और डॉलर के सरकारी रेट को दबा के रखा हुआ था। उस वजह से सेम वही सिचुएशन वहाँ पे है। खैर, यहाँ तो इसहाक डार साहब ने जैसे ही रेट से पाँव उठाया तो जो है सरकारी रेट भी 270 के करीब आ गया। गो कि अभी भी सरकारी और मार्केट रेट में 10-15 रुपए का फ़र्क है, लेकिन उतना नहीं है जितना पिछले 40-50 रुपए का डिफरेंस था। सेम यही सूरत हाल वहाँ भी है। अब ये मैं क्यों दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ के नाइजेरियन क्यों इस तरह कर रहे हैं। एक तो वजह ज़ाहिरी बात है, जब आप सरकारी जो रेट है वो सस्ता होगा और ओपन रेट जो है वो महंगा होगा, तो उससे जो आपकी करेंसी है वो उतनी ज़्यादा डी वैल्यू होती है। लोग जो है वो एक ब्लैक मार्केट स्टैंड करती है उसमें। ये मैं आपके साथ इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों बार बार इस मौजू को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उनमें से ऐसे हैं जिनकी वेल्थ जो है, देखिए आप पैसा कमाते हैं, आपने फॉर एग्जांपल आज से 2 साल पहले बड़ी मेहनत करके 1 लाख रुपए की सेविंग की थी। अब वो 1 लाख की सेविंग पड़े पड़े डीवैल्यूएशन की वजह से आपने बड़ी मेहनत करके पैसे कमाए,
لیکن حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے وہ آپ کا 1 لاکھ روپیہ اس کی ویلیو کم ہو کے وہ $40,000 پہ، یہ $60,000 آپ سے بغیر پوچھے آپ کی محنت کا آپ سے چھین لیا گیا. آپ کے کرنسی نوٹ اتنے ہی ہیں لیکن قوت خرید اس کی کم کر دی ہے. یہی دنیا کی ساری حکومتیں، یہی فیاٹ کرنسی کی حقیقت ہے کہ گورنمنٹ صاحب سے نہیں پوچھتی ہیں کہ ان کے ایک ایک فیصلے سے ہم لوگوں کی زندگییں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، جس نے بڑی محنت سے شب و روز محنت کر کے جس بندے نے کمایا تھا، سیونگ کی تھی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے لیے، اس کی پڑے تو یہ جو نائجیریا کا رہا ہے ہماری حکومت میں ہو رہا ہے. آپ اسٹیٹ کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے. اوبویسلی ہم سب جو شہری ہیں اس ریاست کا حصہ ہے، ریاست ہم سے مل کے بنتی ہے. ہم کوئی ایسا قدم ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ریاست کو نقصان ہو. لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، ہمارا اپنے خاندان اور اپنا انٹرسٹ، یہ بھی ہمیں ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، جب تک کہ ہمارا اسٹیٹ کے ساتھ کلیش نہیں ہوتا. بہرحال یہ اس حوالے سے دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ویلتھ کی خود حفاظت کرنی ہے. آگے چین انالیسس کی ایک رپورٹ آئی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا بٹ کوئن کے حوالے سے، جو بٹ کوئن اوجیز ہیں یا بٹ کوئنرز ہیں جس کو آپ بولتے ہیں، ان کے منہ سے ایک سٹیٹمنٹ نکلتی ہے کہ بٹ کوئن کے علاوہ باقی تمام کرپٹو کرنسیز وہ شٹ کوئنز ہیں. ایون ایتھیریم بھی، ایتھیریم جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بٹ کوئن کا سب سے بڑا کنٹینڈر ہے، بٹ کوئن کو آئندہ چند سالوں کے اندر وہ فلپ کر دے گا، اس طرح کی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کو بھی وہ شٹ کوئن بولتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنے لگا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیوں کہتے ہیں، ان کے اس بات میں کیوں اتنا وزن ہے. چین انالیسس نے پچھلے سال جو ہیکس ہوئے ہیں، اسکیم ہوئے ہیں، اس کی رپورٹ جاری کی ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کرپٹو ٹیکنالوجی ایک انڈسٹری ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی جا رہی ہے یا گرو کرنے کے چانسز ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اس کے ود ان کرپٹو مارکیٹ ایک اور انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ ہے اسکیم اور ہیکرز کی انڈسٹری. ہر گزرتے سال جو ہے ہیکنگ کی جو لوگ ہیکنگ سے جو پیسہ چراتے ہیں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. 2021 میں 3.3 بلین تھا. اب 2022 یعنی پچھلا جو بیئر مارکیٹ ہے، گزرا ہوا سال، اس میں جو ہیکنگ ہوئے ہیں ان کی ویلیو بھی ڈاؤن تھی. اگر کرنٹ 2021 کی جو مارکیٹ کی ویلیوز اس میں دیکھا جائے تو 3.8 بلین کی بجائے میرا خیال ہے 7 بلین سے زیادہ کی بھی اسکیم ہو سکتی ہے جتنے کوئنز اور ٹوکن ہوئے ہیں. بہرحال پچھلے سال بھی 3.8 بلین اسکیم ہوا ہے. اب اس کا بٹ کوئنر کے ساتھ کیا لنک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جتنے ہیک ہوئے ہیں پچھلے سال اس کی میجارٹی زیادہ تر ڈی فائی پروٹوکولز ہیں. یہ ڈی فائی پروٹوکولز یہ وہی ہیں جس کو بٹ کوئنر کہتے ہیں کہ بٹ کوئن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا. جبکہ ایتھیریم اور ایتھیریم کے اوپر، چونکہ ایتھیریم ایک سمارٹ کانٹریکٹ والا بلاک چین ہے، اس کے اوپر جو ٹوکن لانچ ہوتے ہیں، ڈی فائی ٹوکنز، ڈیپس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہیکس ہوتے ہیں. کیونکہ سمارٹ کانٹریکٹ کے اوپر جو ڈیولپرز ہیں ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کو یہ جو پوری ہیکنگ انڈسٹری ہے یہ واچ کر رہی ہوتی ہے. اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس میں زیادہ تر ہیکس جو ہیں وہ نارتھ کوریا کا ایک گروپ ہے لزارس، اس نے کیا. 2021 میں بھی سب سے بڑا اس نے ہیک کیا اور 2022 میں بھی سب سے بڑا انہوں نے ہیک کیا، تقریباً 1.6 بلین. اگر میں غلط، ہاں، یہ نارتھ کوریا نے 2022 میں 1.6 بلین. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سال سٹارٹ ہوا ہے، اس سال میں بھی 1-2 رپورٹ آ چکی ہیں ہیکنگ کی. اور یہ وہ والی ہیکنگ نہیں ہے، وہ والی ہیکنگ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے جو ہمارے والٹ سے ہو جاتی ہے. یہ وہ والی جو ملینز میں ہے جس کی. تو میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ یار ہم یہاں $1 بلین IMF کا لون لینے کے لیے، یہ 24 کروڑ کی پاپولیشن والا اتنا بڑا دنیا کے ٹاپ ملٹری والے کنٹریز میں شامل جو ملک ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، ان کے پاؤں میں پڑا اپنی خارجہ پالیسی اور پتہ نہیں کیا کیا پالیسیز ریویو کرواتا ہے، اپنی فارن پالیسی کو افیکٹ کرتا ہے ان IMF کی شرائط کی وجہ سے، مہنگائی کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے $1 بلین لینے کے لیے. جبکہ یہ نارتھ کوریا کے جو اسکیمرز ہیں یا دیگر جو ہیکرز ہیں، اسکیمرز ہیں، وہ کتنی آسانی کے ساتھ جناب
اس ڈی فائی انڈسٹری کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں پہ کیا کمزوری ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ملینز نکال لیتے ہیں, اور بعد میں مکسرز کے ذریعے جناب ان کو اس طرح مکس کرتے ہیں کہ وہ پکڑے بھی نہیں جاتے. یہ تو پتہ چل جاتا ہے, یہ تو آن چین انالیسس سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے چین انالیسس ایک ڈیٹا انالیٹیکل فرم ہے, اس کو پتہ چل گیا, تو یہ پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا. اب وہ کیسے اس کو کیش آؤٹ کرواتے ہیں یہ مکسرز کے ذریعے, ابھی تک اس کو پکڑا نہیں گیا. اور نارتھ کوریا چونکہ آلریڈی دنیا سے الگ تھلگ اس کو کیا ہوا ہے پابندیوں کی وجہ سے, تو وہ ویسے تو دنیا سے کما نہیں سکتے. تو مجھے لگ رہا ہے اس کے لازارس گروپ کے پیچھے اس کی جو گورنمنٹ ہے نارتھ کوریا کی, شمالی کوریا کی, وہی مجھے لگ رہا ہے اس گروپ کو پیچھے مینیج کر رہی ہے, اور اس طرح وہ دنیا کی ساری کیپٹل اکانومی جو ویلیو جو ہے اس کو ڈرین کر رہے ہیں. اچھا جی, آگے مارکیٹ کی اپڈیٹس. گوگل ایکوائرس ایک اسٹارٹ اپ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر, اینتھروپک. آلریڈی چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے مارکیٹ میں کافی زیادہ ہائپ ہے, اور گوگل نے $300 ملین کی اس میں انویسٹمنٹ کی ہے, اسٹیک لگایا ہے. میں آلموسٹ ڈیلی جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے موویز وغیرہ واچ کرتا ہوں, ڈاکومنٹریز واچ کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ آنے والا کل ہے, اور چونکہ جس ٹیکنالوجی میں باقاعدہ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں, جس کو روز مارکیٹ کو میں اسٹڈی کرتا ہوں, اس کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میٹاورس, ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ بلا واسطہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لنک ہے. اس وجہ سے میں روز اسٹڈی, ایک تو میں آرٹیکلز وغیرہ بھی میری نظر سے گزرے میں لازمی پڑھتا ہوں, ساتھ موویز بھی, اور کوئی اچھی مووی ملے تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو بھی آپ نے مووی دیکھی, آپ سمجھتے ہیں بہت اچھی مووی ہے اور مجھے واچ کرنی چاہیے, اور اسے لرن کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی کمیونٹی جو میری آن لائن فیملی ہے اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, تو آپ اس کا نام, میرا ای میل ایڈریس ہے, موویز کا نام میرے ای میل ایڈریس پہ مجھے بھیجیے گا. ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں, muqaddas@ilm-alam.com. انشاءاللہ یہ میں کیوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کیوں میں اتنا انٹرسٹ لے رہا ہوں, آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. یہ ہمارا آنے والا کل ہے, اور آنے والے کل کے حوالے سے جتنا ہمیں وہ ناولسٹ, جتنے افسانے ہی ریالٹی بنتی ہے. یہ جو سائی فائی ہوتے ہیں جس کو سائنٹیفک فکشن بولتے ہیں, انہیں فکشن کے اندر ریالٹی ہوتی ہے. تو یہ میں نے اپنی لائف ٹائم میں یہ دیکھا ہے. جب میں چھوٹا تھا, ٹین ایج کے قریب یا پیوبرٹی کی ایج میں ہوں گا, اس وقت میں سائی فائی کارٹون لگا کرتے تھے کہ کارٹون ایک بڑی سی سکرین اوپن ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایک سائڈ پہ ہے سکرین کے, اور دوسرا بندہ دوسری سائڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہے. اس وقت میں چھوٹی عمر میں تھا, تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک وقت بھی ایسا آئے گا کہ ہم اس طرح دنیا کے ایک کونے میں کھڑا دوسرے کونے میں کھڑے بندے کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا لائیو, جو لاکھوں میل کے فاصلے پہ, ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہوگا, وہ ود ان ڈیلے آف ملی سیکنڈ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن, اور وہ افسانہ آج ریالٹی. تو آج جتنے آپ کو افسانے نظر آئیں گے وہ آنے والے وقت میں دوبارہ ریالٹی بن سکتے ہیں. ایلن مسک نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ آپ ٹویٹر پہ جتنا بھی کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں, نالج شیئر کرتے ہیں, اس پہ جتنے کمنٹس آتے ہیں, اس میں جو ایڈ وغیرہ چلیں گے کمنٹس کے دوران, ایلن مسک نے اناؤنسمنٹ کیا کہ اس کی ہم ریونیو شیئرنگ کریں گے. یہ میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں. ابھی تک ایلن مسک نے یہ نہیں بتایا کہ جب وہ جو کانٹینٹ کریٹر ہے ان کو وہ ریونیو شیئر کریں گے تو وہ ریونیو شیئر کس طریقے سے کریں گے. کیا وہ کرپٹو کے ذریعے پیمنٹس, بٹ کوئن کے ذریعے, گو کہ اس کے نیچے بڑے بڑے لوگوں جو بڑے بڑے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے, اور کئیوں نے تو کہا جی ہمیں بٹ کوئن کے ذریعے پے کریں. یہ دیکھیں جیسے ڈیلن ہے, یہ جرنلسٹ ہے, اس کو میں آپ کے ساتھ اس کی رپورٹس وغیرہ شیئر بھی کبھی کبھی کرتا ہوں, پے می ان بٹ کوئن. تو اگر یہ جو ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بٹ کوئن کے ذریعے کانٹینٹ کریٹر کو پیمنٹ چلی جاتی ہے, تو میری نظر میں بٹ کوئن اور یہاں ڈوج کوئن یا دیگر کرپٹو کرنسیز کے لیے یہ بہت بڑی نیوز ہو سکتی ہے. یہ لوگانو سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے جی, اس کے میئر کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ کیسے بٹ کوئن کے ذریعے شہر کے مختلف سٹورز میں جا کے بٹ کوئن کے ذریعے, لائٹننگ نیٹ ورک کے ذریعے وہ پیمنٹس وغیرہ کر کے شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں مختلف سٹورز میں کہیں بکس خرید رہے ہیں, کہیں پہ کافی پی رہے ہیں, کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں, اور سارا بٹ کوئن کے ذریعے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بٹ کوئن کے ذریعے ہم اپنا فائنینشیل سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں, اور سوئٹزرلینڈ جو ہے آلریڈی اس کو پرو کرپٹو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ میں 2 نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے ویڈیو کو اینڈ کروں گا. امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ جو کمیٹی ہے ان کی, اگر میں کموڈٹی فیوچرز ٹریڈنگ کمیشن, انہوں نے ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ
امریکہ کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ ساتھ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی کرپٹو کرنسیز جس کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے سیکیورٹی ڈکلیئر نہیں کیا اس کو ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ریگولیٹ کریں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی کرپٹو کرنسی جس کو امریکہ کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے سیکیورٹی ڈکلیئر نہیں کیا تو وہ ایک ہی کرنسی میرے ذہن میں آتی ہے، وہ ہے بٹ کوئن. کیونکہ باقی سب کے حوالے سے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بہت سے خدشات ہیں، خصوصاً یہ جو کرپٹو ایکسچینجز ہیں ان کے جو ٹوکنز ہیں، سینٹرلائز ایکسچینجز کے جو ٹوکن ہیں ان کو وہ امریکہ کے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ایک سیکیورٹی سمجھتا ہے. اچھا، اس کے بعد لاسٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا لونا کی کیوں پرائسز پمپ کر رہی ہیں، کیونکہ لونا کے گورننس کے اوپر ایک پرپوزل پیش کی گئی ہے جس میں وہ لونا سی کا جو سٹیبل کوئن تھا، الگوریتمک سٹیبل کوئن UST، اس کے پیج کو دوبارہ $1 کرنا چاہتے ہیں. ابھی وہ پرپوزل جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے. اب وہ کس طریقے سے $1 پیج کریں گے وہ میں نے نہیں کہیں بھی لرن کیا. میرا خیال ہے اس وجہ سے لونا کی پرائس جو ہے وہ مزید پمپ کر رہی ہے. جب تک اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹس آتی جائیں گی لونا کلاسک کے ٹوکنز کی پرائسز شاید مزید آپ کو پمپ ہوتی ہوئی نظر آئیں. تو اس میں کوئی بائنگ سگنل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے آلریڈی بائی کیا ہوا ہے تو مزید اپڈیٹ آنے تک آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. شاید اس کی لونا کے جو ٹوکنز ہیں کلاسیکل جو پرانی لونا ہے اس کے ٹوکن مزید آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.